अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास के तलबा व तालबात, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कसीदा निगारी की hayat, तारीफ़, आगाज़ व इर्तिका, अक़साम वगैरह के बारे में बताया है। तो वही आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह हम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा की सवाने हयात या सवाने उम्री को डिस्कस करेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने जहाँ मुख्तलिफ़ मैदानों में तबाह आज़माई की है, लेकिन उर्दू अदब में जिस सिनफ़ से ये मायानाज़ शायर बनते हैं वो है कसीदा निगारी। अगर किसी बड़े कसीदा निगार का नाम उर्दू ज़बान में लेना होगा तो वो यही सोदा है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा जो है, सोदा के वालिद मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी बगर्ज़ तिजारत काबुल से दिल्ली आए और यही आबाद हो गई। इसका मतलब है जो सोदा के एंसेस्टर्स है, आबो अजदाद है, वो ट्रेड के लिए अफ़गानिस्तान से दिल्ली आते हैं और फिर दिल्ली में ही आबाद हो गए। यही का मतलब है, यानी ये लफ्ज़ दिल्ली की अक्कासी और गमाज़ी करता है। गो कि जो मोहम्मद शफ़ी है वो ट्रेडर थे, वो तिजारत पेशा इंसान थे और वो तिजारत की घर से यहाँ आए, लेकिन मोहम्मद शफ़ी असल में वो सिपाही के पेशे पर फाइज थे। अच्छा, सोदा दिल्ली में पैदा हुए और फिर सोदा जो है ये दिल्ली में ही पैदा होते हैं 1713 और कदीम रस्म व रिवाज के मुताबिक अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। यानी उस ज़माने की रस्म व रिवाज के मुताबिक जिस तरह भी बच्चों को तालीम दिलवाई जाती थी, तो इसी तरह सोदा भी इसी तरह अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक, रीत के मुताबिक उसने भी तालीम हासिल की। बचपन से नहायत ज़हीन और मौजू तबा थे। तबीयत की जमा है तबा, मौजू यानी मुनासिब। ये मुनासिब तबीयत के आदमी थे, नहायत ज़हीन, फ़तीन या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट थे। कुछ मुद्दत तक शाह हातम के शागिर्द रहे और ये शाह हातम की शागिर्दी इख्तियार करते हैं। गैर मामूली मीन्स एक्स्ट्रा आर्डिनरी सलाहियत जहानत की बिना पर सोदा ने बहुत जल्द नाम पैदा कर लिया और दिल्ली के सबसे सबसे मुमताज़ शायर तस्लीम किए जाने लगे और ये बहुत ही जल्द शायरी में अपना नाम पैदा करते हैं और दिल्ली के आला बरतर और बड़े बड़े मायानाज, बड़े बड़े अजीमत वाले शायरों में इसका नाम गिना जा सकता है। तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ये तो कंटम्पोरेरी यानी हम असर शायर है मीर तकी मीर के, और लिहाजा उर्दू शायरी में जब मीर तकी मीर को सोदा के साथ मिलाते हैं तो ये पीरियड जो है ये गोल्डन एज या गोल्डन ज़माना यानी उर्दू शायरी का सुनहरी ज़माना तस्लीम किया गया है। तो बादशाह वक़्त शाह आलम आफ्ताब भी इनसे मशवरा सुखन करते थे और जो उस वक़्त के बादशाह थे शाह आलम जिसका नाम था, और वो भी मशवरा सुखन मिन शायरी, वो शायरी में इस्लाह के लिए सोदा को कलाम दिखाते थे, वो मशवरा सुखन सोदा से ही लेते थे। तो इस बात से अंदाज़ा होता है सोदा का कद शायरी में 1000 फुट ऊंचा नज़र आता है। सोदा की शायरी का शोहरा मीन्स पॉपुलरिटी, नामवरी सुनकर नवाब शुजाउद्दौला ने इन्हें लखनऊ आने की दावत दी। सोदा इस वक्त तो न जा सके, लेकिन कुछ अरसे के बाद हालात ने इन्हें दिल्ली छोड़कर लखनऊ जाने पर मजबूर किया। यानी पहले तो ये नहीं गए, लेकिन बाद में जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर एक के बाद दीगरे हमले किए हैं तो दिल्ली तख्तो ताराज हो गई। दिल्ली जब डिमालिश और डिसमेंटल हो गई, मिसमार और बर्बाद हुई, तो वहाँ से बड़े बड़े शायर हजरात वहाँ से वो कूच करते हैं और लखनऊ को अपना फिर
اپنا وطن بناتے ہیں، اور ان میں سے ایک نام مہرزا محمد رفیع سودا بھی ہے، جس کو حالات نے مجبور کیا، جہاں نواب شجاع الدولہ اور ان کے بیٹے نواب آصف الدولہ کے زمانے میں خاطر خواہ پذیرائی، یعنی بہت زیادہ عزت، پذیرائی ہونا، عزت ملنا، خاطر خواہ پذیرائی ہوئی، تقریباً 70 برس کی عمر میں لکھنؤ میں انتقال کیا۔ 1781 عیسوی میں اس نے لکھنؤ میں انتقال کیا، اور آج اس کا مقبرہ جو ہے وہ لکھنؤ میں موجود ہے، اور لکھنؤ میں اس کو پھر ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے، وہاں اس کی زبردست ریسپیکٹ اور اس کی عزت افزائی کی گئی ہے۔ سودا جو ہے مزاجن قصیدہ کے میں نے پہلے ہی بتایا، اردو کے دو بڑے ذوق اور سودا کا نام اس میں لیا جا سکتا ہے۔ ان کو فارسی شاعر خاقانی سے کبھی کبھار ہم موازنہ کیا کرتے ہیں۔ تو سودا مزاجن اصل میں قصیدہ کے شاعر ہے، یعنی اگر ہم کہیں گے قصیدہ ہی کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا تو شاید بیجا نہ ہوگا، لیکن ان کی غزلیں بھی زیادہ زبان و بیان کی دل آویزی کا مطلب دل کشی یا دل لبانے اور لجانے والی، لب و لہجہ جو اس میں اتار چڑھاؤ ہے، جو اس کو کہنے کا اسلوب ہے، جو ڈھنگ ہے، طرز ہے، طریقہ ہے، لب و لہجہ کے باغپن مینز ٹیڑھا پن، باغپن مینز البیلا پن، باغپن کی وجہ سے الگ پہچانی جاتی ہے، یعنی اس کا اسلوب الگ ہے، اس کا سٹائل کہنے کا الگ ہے، اس کی شان الگ ہے، اور جو سلیکشن آف ورڈز سے ہی پہچانا جاتا ہے، لہٰذا ان کا ایک مخصوص انداز ہے، یعنی اپنے ایک خاص انداز سے ہم اردو شاعری میں اس کو پہچانتے ہیں، جس میں درد مندی کی جگہ شوخی ہے، سودی گداز کی جگہ نشاط ہے، یعنی خوشی، سودی گداز سادگی کی جگہ پرکاری، یعنی اس کی جو شاعری ہے اس میں کمپلیکسٹیز نظر آئیں گی، آپ کو مشکل پن نظر آئے گا، سادگی بالکل بھی نہیں ہوگی اس میں، لہٰذا یہ نشاط کے شاعر ہے، یہ قنوتیت پسند نہیں ہے، غم کے شاعر نہیں ہے، یہ سودی گداز کے شاعر نہیں ہے، یہ درد مندی کے شاعر نہیں ہے، اور یاد رکھنا یہ تمام خصوصیتیں وہ ہے جو لکھنؤ سکول والوں کے ہاں رہی ہے، لہٰذا لکھنؤ سکول والوں میں اس کے زیادہ اثرات پھر اس پر بھی پڑ گئے۔ ان کی شہر آشوب نظمیں بھی، جن میں زمانے کی بدحالی پر طنز کیا گیا ہے، بہت مشہور ہے۔ سودا نے جہاں قصائد لکھے وہاں اس نے شہر آشوب، کل میں بتاؤں گا شہر آشوب کیا ہوتی ہے، شہر آشوب اس کی مانی جاتی ہے۔ ان شہر آشوب نظموں میں زمانے کی جو بدحالی ہوتی ہے، زمانے میں جو غریبی ہوتی ہے، زمانے کی جو ورس کنڈیشن ہوتی ہے، اس پر سٹیر کیا جاتا ہے، طنز اور ہجو کیا جاتا ہے، اس کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ نظم کافی مشہور ہے۔ سودا نے شاعری کی متعدد اصناف میں، متعدد مینز بہت، متعدد مینز چند، یعنی کافی، سودا نے شاعری کے متعدد اصناف میں، صنف کی جمع اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، ذہنی ورزش کی ہے، اس نے مختلف میدانوں کو اپنایا ہے، یعنی کن میدانوں میں اس نے کام کیا ہے، یعنی غزلیں تو کہی ہے، یعنی غزل کے ایک آداور شاعر ہے، اور غزل کہنے کے گر سے بخوبی واقف تھے، لیکن پہلے ہی میں بتا چکا ہوں جس چیز سے اور جس فیلڈ میں اس کو جانا جاتا ہے وہ قصیدہ نگاری ہے، لہٰذا قصیدہ نگاری کے یہ بہت ہی بڑے اور چوٹی کے شاعر یا مایہ ناز شاعر تسلیم کیے گئے ہیں۔ تو غزلیں لکھی ہے اس نے، رباعیاں بھی لکھی ہے اس نے، رباعی بھی ایک پڑھنی ہے تو وہاں انشاءاللہ ڈسکس ہوگی، یہاں اتنا ہی یاد رکھیں گے آپ کہ رباعیاں لکھی ہے، غزلیں لکھی ہے۔ اچھا، مستزاد لکھی ہے، مستزاد بھی غزل ہی ہے، لیکن اس میں غزل جو ہے، غزل کے 2 اشعار کے علاوہ اس میں سے ایک اور ٹکڑا لاسٹ میں ایڈ کیا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو مستزاد کہتے ہیں۔ اچھا، قطع جو ہے اس کا مطلب ٹکڑا، یہ بھی نظم کا حصہ ہے، یعنی یہ تمام جو ہے دیز آر ٹائپس آف پوئمز، مطلب ایکسیپٹ غزل، رباعی جو ہے یہ بھی نظم کی قسم ہے، مستزاد ہے، قطعات ہے، تاریخیں ہیں، ہسٹری، پہیلیاں یعنی پزلز، اور جس کو کشمیری پریس کہتے ہیں، واسواخت یہ بھی نظم کی ایک قسم ہے، محبوب یا محبوبہ کی جھلن اس میں بیان کی جاتی ہے، اور شہر آشوب کل میں بتاؤں گا انشاءاللہ، سب کچھ کہا، لیکن ان کے زور بیان کے جو جوہر
کہ جوہر قصیدہ گوئی میں کھلتے ہیں، لیکن جہاں جوہر اس کے کھلتے ہیں، جہاں اس کی قابلیت دیکھی جا سکتی ہے، وہ قصیدہ گوئی ہے، اور قصیدہ گوئی میں ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا مرتبہ، سٹیٹس جو قد ہے اونچا 1000 فٹ، وہ اس سودا کا ہے۔ ان کے قصائد میں شوکت الفاظ، تازگی، مضامین، بلند خیالی، بندش کی چستی، جدت تراکیب کی وجہ سے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ تو یعنی جو اس نے نئی نئی تراکیب استعمال کی ہے، اس میں جدت ترازیوں سے اس نے کام لیا ہے، اس نے فصاحت یعنی اس کی جگہ اس کی زبان میں فصاحت ہے، اس میں بلاغت ہے، شیرینی ہے، اس میں روانی ہے، سلاست ہے، یہ تمام کوالٹیز، اور اس نے اردو زبان اور جو قصائد میں الفاظ استعمال کیے ہیں وہ زبردست مشکل کمپلیکیٹڈ ہے۔ یہاں لکھا ہے شوکت الفاظ، یعنی ان کے الفاظ میں وہاں شان و شوکت جھلکتی ہے، اور وہاں تازگی جو اس نے مضامین وہاں لکھے ہیں قصائد میں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ لہٰذا ان کے خیال میں بلندی ہے، رفعت ہے، برتری ہے، اور بندش مینز ترکیب یعنی سلیکشن جو بھی اس کی ورڈنگ ہوتی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں ہم نے عرض کی محمد رفیع سودا کے بارے میں، تو اس کا نوٹ تو بہرکیف آلریڈی میں کہہ چکا ہوں کرنا کیا ہے اس میں، تو یہ میں نے پڑھایا، اور مین جو ہم نے پڑھنا ہے وہ کل کے لیکچر میں ہم آپ کو نظم پڑھائیں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔